देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। पाकिस्तान की आज़ादी का सिंबल पाकिस्तान के रहनुमा इमरान खान को गिरफ्तार करने की मज़मूम कोशिश करना चाह रही है। जुर्म क्या है इमरान खान का अगर वो ये कहता है कि पाकिस्तान के लोग अपने वोट से पाकिस्तान की हुकूमत का फैसला करेंगे? ये एक बच्चा बचुंगड़ा है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर लगा दिया है। मैं इसको बता दूं, आप यहाँ पे सिर्फ 90 दिनों के लिए भी नहीं है, आप 70-75 दिनों के लिए हैं। वो काम करे जो बोझ आप उठा सके, लेकिन ये हुकूमत और इसके जो करिंदे हैं ये पाकिस्तान में आग लगाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान को एक ऐसा माहौल देना चाहते हैं जहां लोग एक दूसरे के गले पड़े, जहां लोग इनको इनके घरों से पकड़ के बाहर निकाले और पाकिस्तान से इनकी जान छुड़ाए। मैं आपसे ये आज पंजाब की इंतजामिया को, खसूसन लाहौर पुलिस को और तमाम जिनके करता धरता है, जो पीछे से ये तो कठपुतलियों को जो नचा रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, होश के नाखुन लें। पाकिस्तान को किसी इम्तिहान में ना डाले। पाकिस्तान किसी इम्तिहान का मुतहम्मिल भी नहीं हो सकता इस वक्त, वरना हम हर तरह के नताइज भुगतने के लिए भी तैयार हैं और हर तरह के कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगताने के लिए भी तैयार है। तहरीके इंसाफ का लाएमल ये होगा कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा। पूरे पाकिस्तान के तमाम शहर जो हैं उनको हम लॉकडाउन करेंगे। पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर के पीछे खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला इनको वो रिएक्शन मिलेगा, वो रद्द अमल मिलेगा जो इन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। प्रोग्राम के इब्तिदाई हिस्से में आपने जो वीडियो फुटेज देखी फवाद चौधरी साहब की, उसमें वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हदफ तनकीद बना रहे थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में हमने ये भी देखा कि कल रात गए, या ये कहा जा सकता है कि आज अलग सुबह एक ग्रैंड ऑपरेशन हुआ और फवाद चौधरी साहब को उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार किया गया। इस हवाले से तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये भी है कि जो गिरफ्तारी का अमल हुआ उसमें किसी किस्म का वारंट गिरफ्तारी दिखाई नहीं गए और फवाद चौधरी साहब को जब अदालत में पेश किया गया तो इस हवाले से जो सिनेरियो है वो इस तरीके से तरतीब होता दिखाई दे रहा है कि अब फवाद चौधरी साहब को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद ले जाया गया। ये सारे मनाजिर यकीन तौर पे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक मुश्किल दिन जरूर साबित हुए, लेकिन इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए सवाल जहनों में जरूर आता है कि इस वक्त पाकिस्तान जहां पे माशी इक्तिसादी बहरानों की गिरफ्त में नजर आता है, जब पाकिस्तान के ऊपर इतने सारे माशी चैलेंजेस का अंबार नजर आता है, वहीं पे इस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो पाकिस्तान को किसी तौर पे फेवर नहीं करता। ये बात इस बात को भी जाहिर करती है कि इस वक्त पाकिस्तान में सियासी हुक्मरान और सियासी अशराफिया और वो तमाम तर रियासती सुतून जो पाकिस्तान को आगे ले जाने में, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में, पाकिस्तान की दिफा में अपना अहम किरदार अदा करते हैं, शायद इस तरह के अमल से ये तासुर भी दिखाई देता है कि इस वक्त जो तरजीहात है वो पाकिस्तान की अवाम नहीं बल्कि अना की जंग है। यही सूरत हाल आज देखने में आई और इस हवाले से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से गाए बगाए जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी रही और फवाद चौधरी साहब की अहलिया ने जो गुफ्तगू की आपको सुनाते हैं। और अभी खबर आई है कि फवाद चौधरी के भाई फराज को जेलम से भी अरेस्ट कर लिया गया है। यानी कि अब पूरे खानदानों पे आप दहशतगर्दी करेंगे, कर लें जो करना है। कितनी देर तक आप ये जुल्म और तशद्दुद करेंगे पीटीआई के खिलाफ? कितने लोगों को चुप कराएंगे? आजम स्वाति के साथ क्या नहीं किया आपने? चुप किया है उसको, बोल रहे हैं अभी तक जुर्रत से वो। आप क्या करना क्या चाह रहे हैं? मेरा पैगाम है एस्टैब्लिशमेंट को, रियासत को, कि आप पूरी कौम के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। रियासत और कौम में आप एक बीच में लकीर डाल रहे हैं, आप एक पोलराइजेशन कर रहे हैं कि कौम एक तरफ खड़ी है इमरान खान के पीछे और रियासत दूसरी तरफ खड़ी है। इससे मुल्क की बेहतरी है कि मुल्क की तबाही है? जिस तरीके से फवाद को इन्होंने रात को 5:45 और 6 के दरमियान इनको अबडक्ट किया है, गैरेज में आके हमारे पास सीसी फुटेज भी है, वो हम आप लोगों को देंगे। अगर आपने अरेस्ट ही उनको करना है, देयर इज अ लीगल प्रोसीजर टू फॉलो। ये नहीं हो सकता कि आप किसी के घर में घुस जाएं 10-12 बंदे लेके और आप उनको गाड़ी में डालें वीगो में और उठा के चल पड़ें और घर वालों को किसी को पता ही नहीं है कि आप उन्हें कहाँ लेके गए। हमें को लेके गए, अब हमें नहीं पता उनके साथ उन्होंने टॉर्चर किया है, उनको ब्लाइंड फोल्ड किया, उनको क्या किया उनके साथ, वी हैव नो क्लू। लेकिन बस मैं यही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहूँगी कि प्लीज़ इसके ऊपर सो मोटो लें। ही इज़ अ नेशनल लीडर,
کوئی ایک یہ جمہوری حق ہے ہر سٹیزن کا کہ اس کو رائٹ دیا جائے پروسیجر کے تھرو آپ اریسٹ کریں. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ گھر میں گھسیں, بندہ اٹھایا, اچھا نہیں لگا اور آپ غائب کر دیں بندہ. تو میری یہی ریکویسٹ ہے ہمارے وزیر اعظم سے بھی اور کیئر ٹیکر محسن نقوی صاحب سے بھی, جو کہ ابھی 2 دن پہلے آئے ہیں, کہ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں اور جتنی جلدی ہو سکے اس کو میرٹ پہ فیصلہ دیں اور فواد چودھری صاحب کو ریلیز کریں. تھینک یو سو مچ. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جو آج کی ایک اہم سٹوری جس کے اوپر اس وقت بات بھی ہو رہی تھی کہ فواد چودھری صاحب کی جو گرفتاری ہوئی اس کے بعد جس انداز سے عدالتی حکم کے باوجود ان کو اسلام آباد تک منتقل کر دیا گیا, اور اس کے بعد خان صاحب کی جو رہائش گاہ زمان پارک, اس کے اطراف کی سیکیورٹی, اس کے اطراف کے جو راستے ہیں ان کو بھی بندش کا سامنا ہے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کا ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار جناب امین یوسف صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ آج یہ جو گرفتاری ہوئی ہے, اس گرفتاری کے پیچھے کے معاملات کیا رہے اور کیا یہ گرفتاری کسی طور پر اوائڈ کی جا سکتی تھی, کہ کیونکہ آج پاکستان میں ایک بڑا بحران ہے جو کہ معاشی بحران ہے. اس وقت پاکستان مختلف چیلنج کا سامنا کر رہا ہے. ایسے ماحول میں پاکستان میں کیا اس طرح کی کوئی ایڈونچر یا مس ایڈونچر کی پاکستان کوئی افورڈ بھی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے بعد جوائن کریں امین یوسف صاحب. امین صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. امین یوسف صاحب, یہ جو الصبح یا رات گئے جو کاروائی ہوئی فواد چودھری صاحب کو جس انداز سے گرفتار کیا گیا, آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس کی کوئی ضرورت تھی یا اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا؟ دیکھیں, یہ سلسلہ تو خود فواد چودھری کے مطابق اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے مطابق کافی ایسے چل رہا تھا کہ گرفتاری ہوگی, اور زیادہ تر امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا جی, اور اس میں ابھی بھی اطلاعات یہی ہے کہ ابھی شاید عمران خان پہ بھی کوئی کارروائی ہوگی. لیکن ہمارے دیکھیں اس سے کس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے, نہیں ہوئی ہے, کون گرفتار, ہم نے اپنے ملک کو اب تک تجربہ گاہ بنا کے رکھا ہوا ہے. ہم مختلف تجربے کر رہے ہیں جو ناکام ہوتے ہیں, پھر کرتے ہیں, پھر ناکام ہوتے ہیں. ہم نے ملک کے ساتھ ایک کھلواڑ شروع کیا ہوا ہے. دیکھیں, گرفتار کوئی بھی ہو, کوئی بھی حکومت ہو, کوئی بھی شخصیت ہو, اب جو ہے وہ بہت ہو گیا. اب یہ انتقامی سیاست کو ختم ہونا چاہیے. دیکھیں, فواد چودھری کو جس انداز میں گرفتار کیا گیا ہے اور جو 4 دفعات اس پہ لگائی گئی ہیں, اور جس انداز میں دیکھیں رات کو جو اس وقت جو صورتحال ہے نا پنجاب میں, وہ ہے بہت زیادہ دھند ہوتی ہے, آپ کو اندازہ ہوگا. بالکل, موٹر وے رات کو بند ہو جاتے ہیں. تو یہ رات ہی رات اسلام آباد پولیس سے لاہور کیسے پہنچ گئی, یہ سوال ہے نا لوگوں کے ذہن میں. بالکل صحیح. بھئی آپ نے گرفتار کرنا تھا, پراپر کرتے, آپ کو بغیر بتائے, بغیر وارنٹ, سرچ وارنٹ کے آئے, بغیر اس کو دکھائے آپ نے اس کو گرفتار کر لیا, تو یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے. یہ ملک ہے یا مذاق کے اس کو بنا کے رکھ دیا آپ نے. دیکھیں, اسی طرح پی ٹی آئی کے دور میں بھی جو گرفتاریاں ہوئی تھی, لوگوں کو پکڑا تھا, وہ بھی غلط تھا میرے نزدیک. تو میرے خیال سے اب یہ بہت ہو گیا. اب یہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں. ایک الیکشن کمیشن کے سیکرٹری کے جو سرکاری ملازم ہوتا ہے, اس کی آپ نے ایک اپلیکیشن پر, ایک درخواست پر رات کی رات ایپلیکیشن ایک تھانہ کوثر میں آپ نے ایف آئی آر کاٹی, اور صبح آپ نے آ کے 6 بجے اس کو گرفتار کر لیا گھر کے باہر سے. تو یہ کون سا قانون ہے, جبکہ اس سے ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ اس کو پیش کرو, اس کو لے کے آؤ, سب کچھ آئے, آپ نے اس کے اوپر بھی حکم نہیں مانا اور آپ لے کے اسلام آباد پہنچ گئے. اب سنا یہ ہے کہ ایفیٹ کے اندر وہ کچہری میں سارا پولیس لگ گئی ہے اور وہاں پیش کیا جائے گا ان کو. لیکن یہ ایک زیادتی والی صورتحال ہے, اور اس میں اگر اس نے کچھ قصور کیا تھا تو جس انداز میں ان کو ہتھکڑیاں لگائی گئی ہیں اور جس انداز میں ان کو لے کے گیا گیا, اس کے بعد اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا, اٹھا کے آپ نے پھینکا اس کو اس کے اندر پولیس میں, ایسا نہیں ہوتا. لیکن کسی بھی مہذب معاشرے میں ہر طرح قانون کی ایک اپنی حکمرانی ضرور ہوتی ہے, لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ لوگوں کو آپ بے عزت کریں, لوگوں کے ساتھ اس طرح سلوک کریں, سب کچھ کریں. لیکن امین صاحب ایک چیز مجھے ایڈ کر دیں, کل جس طریقے سے آپ نے بھی کہا کہ رات گئے گرفتاری ہوئی, میرے خیال سے فواد چودھری صاحب کو ایسی پرسنالٹی نہیں ہے جو مفرور ہوں, یا وہ کوئی ایسی شخصیت بھی نہیں ہے جو راتوں رات کہیں پہ روپوش ہو جائے, ان کو تلاش کرنا تھوڑا سا مشکل عمل ہو. رات گئے کاروائیاں جو ہوتی ہیں, کیا یہ دانستہ طور پہ اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ اس کا اثر بنے, ایک بڑی خبر بنے اور ایک ڈر خوف کی فضا قائم کی جا سکے؟ دیکھیں, یہ آپ نے اچھا سوال کیا. دیکھیں, اس سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں, کیا فواد چودھری کی گرفتاری سے یا عمران خان کی گرفتاری سے آپ پی ٹی آئی کو دبا لیں گے, ختم کر لیں گے؟ تو آپ کو ماضی یاد ہونا چاہیے. ہم ماضی بھول جاتے ہیں. ہم نے ضیاء الحق نے 10 سال تک پیپلز پارٹی کو دبا کے رکھا. صحیح. لیکن کیا ہوا, جس دن بے نظیر پاکستان پہنچی, پیپلز پارٹی سوئپ کی اور وہ پرائم منسٹر بن گئی. بالکل صحیح. دیکھیں, یہ ہم سبق نہیں سیکھتے. ہم نے بنگالیوں کو دبا کے رکھا, کیا اثر ہوا آپ کا؟ ہم نے دوسرے طبقات کو دبا کے رکھا, ہم کیا اثر؟ دیکھیں, یہ اب دبا کے رکھنے والا جو وہ ہے نا دور چلا گیا.
اب آپ کو بیٹھنا چاہیے ملک کے لیے اس وقت، جبکہ آپ کا ملک جو ہے وہ ایسے موڑ پہ کھڑا ہے کہ ڈیفالٹ کے اس پہ آ رہا ہے، آپ کو کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں. لیکن امیر صاحب معذرت قطع کرانے کی معذرت، آپ کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ کی بات، حکومت کی ترجیحات میں آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی معیشت کسی بھی طور پہ آپ کو نظر آتی ہے؟ حکومت کا رویہ، میں نہ صرف حکومت کی بات کروں گا، میں دیگر اہم اداروں کی بات بھی کروں گا، اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ معیشت پاکستان کے لیے کوئی بڑا چیلنج ان کو نظر آتا ہو؟ اس وقت تو ہم دیکھتے ہیں انتقامی سیاست اپنے عروج پہ، ایسے وقت میں جب پاکستان اتنے سارے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، ایسے وقت میں بھی اگر ہم اس روش میں ہیں تو کہیں نہ کہیں مائنڈ سیٹ تو پایا جاتا ہے نا کہ چاہے کچھ ہو جائے ہمیں اپنی ایگوز، اپنی اناس کو پہلے سیٹسفائی کرنا ہے. دیکھیے یہ سب انا، آپ نے کئی صحیح کہا، یہ انا کا کھیل چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ میرے خلاف اس نے یہ کیا تھا تو میں اس کے خلاف میں یہ کرتا ہوں. دیکھیں اس طرح سے جس طرح ایف آئی آر ہوئی ہے نا، اس ایف آئی آر کے تحت تو جس طرح گرفتاری ہوئی ہے پوری دنیا کے، آپ میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں، میں وہی دیکھ رہا تھا، ٹویٹر اٹھا کے دیکھ لیں، انڈین میڈیا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں لوگ. آپ کو یہ سب تک کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک ہے کہ ایک آدمی کو رات اس کے گھر پہ آ رہا ہے صبح 6 بجے، اس کو جس انداز میں پولیس نے، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آ گئی اب تو نظر آ رہا ہے کس طرح اٹھایا جا رہا ہے، جبکہ وہ فیڈرل منسٹر رہا ہے، وہ ایک وکیل ہے اور ایک شہری ہے. سب سے بڑے تو آپ کے دیکھیں، اگر ہم اس ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک اگر اس پہ عمل نہیں کیا تو یہ ملک کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. فنڈامنٹل رائٹس از اے پرائرٹی. میرے پاس کوئی حقوق نہیں ہے، میرے کہا 24 گھنٹے اس ملک میں 36 گھنٹے لائٹ نہیں تھی، آپ کہاں جائیں گے، کس کو کمپلین کریں گے بتائیے؟ گئی تھی 4 مہینے پہلے گئی تھی، ایک انکوائری کمیٹی بنی تھی، اس کمیٹی کی رپورٹ آج تک پبلک نہیں کی گئی، پھر انکوائری کمیٹی بنا دی ہے. تو کیا مذاق ہو رہا ہے نا، یہ تو مذاق ہو رہا ہے. لیکن امین صاحب مجھے ذرا یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کا ماننا یہ ہے کہ ان کی توہین کی گئی. پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ اداروں کا تو ضرب بڑا ہونا چاہیے نا، اور اداروں کو اگر کہیں تنقید کی جاتی ہے تو اداروں کو یہ ریکٹیفائی کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ان کے اوپر کوئی تنقید ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کو ریکٹیفائی کرنے کی بات نہیں ہوتی ہمارے ملک میں. پہلے تو یہ طے کرے نا بھائی کہ توہین ہے کیا. بالکل توہین کہتے کس کو ہے؟ آپ مجھے گالی دے رہے، میں کہہ رہا ہوں اچھا السلام علیکم جناب، ویری گڈ، تھینک یو ویری مچ، تو کیا میری توہین ہو گئی؟ یہ تو آپ کی زبان خراب ہو رہی ہے. بالکل یہ بات بالکل صحیح، تو کچھ نہیں بگاڑا، میں تو آپ کو اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہہ رہا ہوں. بالکل صحیح. تو توہین پہلے یہ دکھا دے توہین ہوتی کیا ہے یار. میری تو آج تک اس سے توہین عدالت ہو گئی ہے بھائی، توہین عدالت میں ہوا کیا ہے؟ اگر ایک کوئی فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کے جواب میں میرا حق کیا بنیادی بولنا، میں آپ کو کوئی گالی تھوڑی دے رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ کس نے کیا، یہ فیصلہ غلط ہے، اس فیصلے کو نہیں ہونا چاہیے، یہ فیصلہ باعث ہے، یہ فیصلے کے تحت ملک میں انارکی پھیلے گی، تو اس میں کیا، اس میں توہین کہاں سے ہو گئی؟ بالکل صحیح. ہاں میں آپ کو ذاتیات پہ آپ کی جاؤں، میں آپ کی ذاتی طور پہ گالی دوں یا ذات پہ آپ کی کیچڑ ڈالوں یا آپ کی فیملی کو انوالو کروں تو پھر آدمی سمجھ میں آتا ہے. بالکل آپ نے بالکل صحیح اسٹیبلش کیا. لیکن امین صاحب میں اگر اسی سے ایک جڑتا ہوا سوال کروں، کیا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا کہ فواد چودھری صاحب کو لاہور ہائی کورٹ میں شام میں پیش کیا جائے، اب فواد چودھری صاحب کو تو اسلام آباد لے جایا گیا، تو کیا یہ عدالتی احکامات کی توہین نہیں ہوگی؟ ہے، بالکل ہے، کیوں نہیں ہے، جبکہ انہوں نے 6 بجے آئی جی پنجاب کو، آئی جی اسلام آباد کو بھی طلب کر لیا. بالکل صحیح ہے. تو یہ توہین ہوئی نا. سب سے بڑی بات ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آرڈر کیا الیکشن کمیشن کو کہ اسلام آباد میں الیکشن بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں. بالکل صحیح. کیوں نہیں کرایا بھائی اسلام آباد الیکشن کمیشن نے؟ اس کا مطلب توہین نہیں ہوئی عدالت کی، آپ نے توہین نہیں کی عدالت نے، تو آپ کے خلاف پرچہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کے خلاف توہین عدالت نہیں ہونی چاہیے. تو آپ توہین عدالت میں خود کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. بات یہ کوئی بھی ہو، دیکھیں فواد چودھری کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اب اس ملک سے انتقامی سیاست ختم ہونی چاہیے. لیکن کون کرے گا امین صاحب، یہ کون کرے گا؟ آپ خواہش کی بات کریں نا، آپ کی خواہش ہے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہ کوئی کرے گا، ایسا نہیں ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور آپ پوری دنیا کی مثالیں دیکھ لیں، بڑے بڑے ملک تھے جو اس سے بھی بری حالت میں تھے، لیکن الحمدللہ کوئی نہ کوئی آیا اور ہوا ٹھیک. کرے گا کوئی نہ کوئی آئے گا. یہ کب تک چلے گا؟ یہ زیادہ دیر نہیں چلنے والا. اور امین صاحب یہ بھی بتائیں کہ اس وقت اطلاعات یہ ہیں کہ جو زمان پارک کے جو اطراف کے راستے ہیں ان کو بھی بند کر دیا گیا، اور خدشات ہیں
اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید رات گئے خان صاحب کی بھی گرفتاری ممکن ہے۔ نون لیگ کے جو ریپرزنٹیشن ہے، ان کی جو قیادت ہے، اس کی جانب سے بھی ٹویٹر پہ اس بات کا اشارہ ضرور دیا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ عمل ہو جاتا ہے کہ خان صاحب کو گرفتار کر دیا جاتا ہے یا اور دیگر تحریک انصاف کے رہنماؤں کو گرفتار کیا جاتا ہے، تو یہ بات آپ کو کہاں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے میرے بھائی، آپ ٹویٹر کو چھوڑیں، آپ تو یہ دیکھیں کہ جب مریم نواز یہاں تھی تو ان کی پریس کانفرنس آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں کیا کہا تھا وہ نکال لیجئے، وہ چلا دیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ عمران خان کو کیا کرنا ہے، اس وقت گرفتار کرنے کی بات ہو رہی تھی کہ اس وقت گرفتار ہو جانا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہ ساری چیزیں عمران خان کے علم میں بھی ہوں گی، ایسا نہیں ہے آپ میں ڈسکس کر رہے ہیں تو ان کے علم میں بھی ہوں گی۔ اگر حکومت ٹوٹے گی، نئی حکومت آئے گی تو ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو ظاہری بات ہے، انہوں نے بھی تو کچھ نہ کچھ کہا نا انہوں نے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا۔ بڑی چیز تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں محسن نقوی اچھے آدمی ہوں گے، ٹھیک ہے، بہت اچھے آدمی ہوں گے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک میڈیا کے مالک ہیں۔ اگر وہ اس طرح آ گئے تو پھر آپ کی جو چینل ہیں وہ تو نیوٹرل نہیں رہیں گے۔ بالکل صحیح۔ وہ کیسے آپ اس کو نیوٹرل رکھ سکیں گے؟ جبکہ بنیادی طور پر ایک صحافی کو بالکل نیوٹرل ہونا چاہیے۔ آپ کے نظریات ہوں گے وہ اپنی جگہ، بالکل صحیح، لیکن جب آپ کوئی خبر دے رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں یا جو بات کر رہے ہیں، تجزیہ کر رہے ہیں، اس وقت آپ کو نظر نہیں آنا چاہیے کہ آپ کس کی طرف ہیں۔ تو یہ اس ملک میں چل رہا ہے کھیل، دیکھیں کب ختم ہوتا ہے۔ تو یہ جو محسن نقوی صاحب کو لے کے جو تحریک انصاف نے اپنے خدشات کا اظہار بھی کیا تھا، آپ کو لگتا ہے آج کی جو کارروائی ہوئی ہے اس نے کہیں نہ کہیں خدشات کو درست بھی ثابت کیا؟ خدشات تو سامنے آ گئے نا، دو دن ہوئے نا، جی نامزدگی ہوئے 2 دن ہوئے تو آج فواد چودھری گرفتار ہو گئے۔ اب مجھے کسی نے ابھی دیا شاید ان کی بھی گرفتاری ہو جائے گی، فاروق حبیب کی کہ کار سرکار میں مداخلت پہ، ان کی بھی ہو سکتی ہے گرفتاری، کہ جو انہوں نے ٹول پلازا کے اندر روکا جاتے ہوئے ان کو، تو اسے تو ابھی تو امین صاحب محض 2 دن ہوئے نا انہیں عہدہ سنبھالے ہوئے، میں یہ کہوں نامزدگی ہوئے ہوئے، تو اگر 2 دن کے بعد اتنا بڑا رد عمل اور ایک میسو ایکشن ہے، کیونکہ فواد چودھری صاحب اور تحریک انصاف میں ایک سینئر لیڈر کے طور پہ جانے جانتے اور وکلا برادری سے بھی ان کا تعلق ہے، صحافتی اعتبار سے بھی وہ ایک بڑے مقبول سے انہوں نے کام کیے، لیکن مجھے یہ ذرا سمجھائیں اگر 2 دن میں اتنا بڑا ایک ریئیکشن آ رہا ہے تو آگے یہ اگر 90 دن تک کی بات جاتی ہے، 60-70 دن تک کی معاملہ جاتا ہے اور پھر الیکشنز ہو جاتے تو پھر یہ کیا ماحول ہوگا؟ لیکن یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، 2 دن نہیں ہوئے، یہ اس کے پیچھے ایک پورے یہ کہانی ہے، پوری ایک تاریخ ہے، اور وہ تاریخ یہ ہے کہ پچھلی جتنی پریس کانفرنس ہے، جتنے جلسے ہیں خصوصاً مریم نواز کے، وہ نکال لیں، بالکل صحیح، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پلان کب سے ہو رہا تھا، کس کو ہو رہا تھا، مزید بھی یقیناً اور بھی لوگ اٹھائے جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اتنا بڑا جرم نہیں تھا کہ جس انداز میں گرفتاری ہوئی ہے، یہ سوچنا چاہیے اداروں کو بھی اور بہت سے مقتدر لوگوں کو کہ بھائی اس سے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا آپ دیکھیں اس نے کیا قدم مچایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے ملک کو مضبوط کریں۔ اکنامک طور پہ اکنامی آپ کی کہاں جا رہی ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، 250 روپے کلو سے کم ہو نہ رہا ہے پیاز، آپ نے 270 روپے ڈالر پہنچا دیا ہے۔ آج مارکیٹ کے ریٹ چیک کریں نا، اوپن کر دیا ہے، بالکل انہوں نے کہا جی ہم 260 سے کم میں نہیں بیچیں گے، تو ہم کل اسٹیٹ بینک نے 1% آپ کا مارک اپ بڑھا دیا ہے، تو آپ اس سے زیادہ مہنگائی کتنی ہوگی آپ کو اندازہ ہے؟ بالکل اندازہ، اسٹیٹ بینک نے کارروائی کی ہے، تو ہم خود کدھر جا رہے ہیں؟ دیکھیں غریب طبقہ غریب تو ہے بیچارہ، وہ مر رہا ہے، وہ بارش میں ٹینٹ کے اندر بھی مر رہا ہے، اس کو کچھ نہیں مل رہا، نہ گیس مل رہی ہے اس کو، نہ بجلی مل رہی ہے، نہ پانی مل رہا ہے، نہ کھانا مل رہا ہے، وہ مر رہا ہے۔ لیکن جو متوسط طبقہ ہے، جو بیچارہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، جو کسی کے سامنے بول نہیں سکتا، گڑگڑا نہیں سکتا، اس کو تو آپ نے تباہ برباد کر دیا۔ بالکل ٹھیک ہے امین صاحب، فائنل کمنٹ دے دیں۔ تحریک انصاف نے جو اسمبلی ڈیزالو کرنے کا فیصلہ کیا اس وقت بھی اس بات کا اندیشہ تھا کہ جیسے ہی اسمبلیز ڈیزالو کر دی جائیں گی پنجاب اور کے پی کے کی، تو کہیں نہ کہیں پروٹیکشن تھی حکومتوں کے اندر تحریک انصاف کے رہنماؤں کو، وہ پروٹیکشن کی لیئر اب ریموو ہو چکی ہے۔ اس طرح کے اقدامات اگر ہوتے رہے تو پھر سینیریو کیا ہوتا بلٹ ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں آن دا کارڈز تھا کہ تحریک انصاف کو اس طرح کے مراحل سے گزرنا پڑ سکتا ہے۔ دیکھیں اگر یہ سلسلہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی کہا اگر بند نہیں ہوا تو پھر تو مقافات عمل ہے بھائی، ٹھیک ہے،
پھر یہیں پہ سب کچھ طے ہو جائے گا, پھر آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے ہمیشہ کے لیے. بالکل ٹھیک. اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو اسی انداز سے, اسی قانون کے مطابق اس سے نمٹا جائے, ورنہ تو یہ ہے کہ سلسلہ چلتا رہے گا. پھر ایک قبائلی ہمارا ایک نظام بن جائے گا جو بنا ہوا ہے آلریڈی. ایک قبائلی نظام ہوتا ہے, جنگل کا بھی ایک نظام ہوتا ہے بھائی, شیر بادشاہ ہے وہاں پہ, باقی سب چلتے ہیں نیچے نیچے. تو اس لیے ایک نظام آئین 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 آئین, آپ روزانہ سنتے ہوں گے آئین 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 آئین. بھائی وہ آئین ہے کہاں؟ اس کے تحت کاروائی کیوں نہیں ہوتی, اس کے تحت کام کیوں نہیں ہوتے, اس کے تحت ملک کو آگے مستحکم کیوں نہیں کیا جاتا, اس کے تحت لوگوں کے حقوق کیوں نہیں دیا جاتے, بولنے کی آزادی کو کیوں سلب کیا جا رہا ہے. تو اس آئین کو پورا پڑھے نا بھائی. بالکل صحیح. پک اینڈ چوز نہ کیا جائے, فیوریٹزم نہ کیا جائے. بالکل ایک کلاس نہ پڑھے نا, ایک آرٹیکل نہ پڑھے نا, پورے آئین کو پڑھے نا بھائی. ٹھیک ہو گیا امین صاحب, آپ کا موقع آ گیا. یقینی طور پہ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اس انداز سے دوستوں آج کی موجودہ صورتحال کا تجزیہ بھی کیا اور ناظرین کو بتایا بھی کہ اصل زمینی حقائق کیا ہیں, اور یہ جو تمام تر گورکھ دھندا اس وقت نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے کیا مقاصد چھپے میں ہیں, کیا مقاصد ہیں جو اس تمام تر صورتحال کے پیچھے پوشیدہ ہیں. اور اس تمام تر گفتگو میں یہ ایک سوال ضرور نکل کے سامنے آ رہا ہے کہ کل جو رات گئے فواد چودھری صاحب کی گرفتاری ہوئی, اور اس گرفتاری میں جو انداز اپنایا گیا یہ کوئی نیا نہیں. تحریک انصاف کی جب کچھ عرصے پہلے ہی پنجاب میں اپنی حکومت سے تحریک انصاف کو ہاتھ دھونا پڑا, اور جتنے عرصے کے لیے تحریک انصاف کے پاس وہ حکومت نہیں تھی, تحریک انصاف کو بڑا مشکل وقت دیکھنا پڑا اس اعتبار سے کہ ان کے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا, ان کو ان کی پولیٹیکل رائٹس کے لیے ان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا تھا. اور آج ایک بار پھر سے یہ سینیریو دیکھا جا سکتا ہے کہ جیسے ہی ایک انٹرم گورنمنٹ آئی, ایک ایسی انٹرم گورنمنٹ جس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے ڈے ون سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور برملا اس انٹرم سیٹ اپ کو تنقید بھی بنایا تھا, وہ انٹرم سیٹ اپ کے آتے ہی ایک بڑی ڈیولپمنٹ آج ہوئی, اور محض 2-3 دن کے عرصے کے اندر یہ ساری جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اس نے اس پورے سیٹ اپ کو لے کے بڑے سارے سوالات کھڑے کر دیے ہیں. امید ہے کہ یہ سارے جو ماحول ہے, یہ جو کشیدگی کا ماحول ہے, یہ جلد ڈیفیوز ہو سکے تاکہ آنے والے دنوں میں یہ سیاسی افراتفری سے پاکستان باہر آ کے اصل ایشوز کی طرف ہم بات کر سکیں, اصل ایشوز کو ایڈریس کر سکیں. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں The Daily Show with منیر میمن. آپ دیکھ رہے ہیں The Daily Show with منیر میمن. آج جو صورتحال ہوئی فواد چودھری صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے, اس پہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک سخت رد عمل آیا, اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی. کیا انہوں نے بات کہی, آپ کو سناتے ہیں. میں آج اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ ہیں اللہ کے بعد اس ملک کے وارث. آپ کو اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لینی پڑے گی. یہ میرا وعدہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میں اس ملک کے لیے سٹرگل کروں گا. میں کیوں سٹرگل کروں گا؟ کیونکہ میں کبھی نہیں بھولتا کہ بچپن سے مجھے بتایا گیا ہمارے بڑوں نے کہ تم خوش قسمت ہو, تم آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہو. وہ ہمارے بڑے سارے غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے. بچپن سے یہ ہمارے میں ڈالا گیا کہ یہ کتنا خوش قسمت سارے ہم ہیں, میری جنریشن, کہ ہم تو ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے. میں کبھی بھی جب دنیا میں باہر گیا, کرکٹ کھیلی, بڑا ٹائم گزارا ہے, پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا, کبھی میرے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ میں پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک میں رہ سکتا ہوں. اور میں ابھی بھی جتنی میری باقی زندگی ہے اس ملک کے لیے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ مجھے کوئی جیل سے ڈر ہے. موت میں نے اپنے اتنے قریب سے دیکھی ہے کہ اتنے قریب سے دیکھی ہے. مجھے پورا اللہ پہ اعتماد ہے. میں لا الہ الا اللہ پہ ماننے والا انسان ہوں. جب اس کا فیصلہ ہوگا, قرآن شریف کے اندر آپ پڑھ لیں, آپ نہ آگے ہوتا ہے ٹائم نہ پیچھے ہوتا ہے. اس لیے مجھے کوئی فکر کسی کی نہیں ہے, اور مجھے کوئی یہ جو ہر وقت جیل لے کے جانے لگے ہیں, مجھے اس سے کوئی فکر نہیں ہے. اور نہ ہی میں آپ سب کو کہتا ہوں, آپ کو یہ جیل سے ڈرنا نہیں چاہیے. جیل کا ڈراوے جی جیل میں ڈال دیں گے, ڈال دیں جیل میں, کتنوں کو ڈالیں گے. اس لیے میری قوم, آپ کو اگر اپنے آپ کو بچانا ہے, آپ کو اللہ کے حکم پہ چلنا پڑے گا, انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اور میں اپنی عدلیہ سے پہلے آتا ہوں. سب سے پہلے الیکشن کمیشن.
इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नकवी को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया। मैं पहले इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछता हूं कि क्या आपको नहीं पता कि जो आइन का आर्टिकल 218 उसकी शिक 3, क्या आपको नहीं पता कि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना है? यह आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। तो मुझे मैं सवाल यह पूछता हूं कि किस बेसिस पे आपने मोहसिन नकवी को चुना? बाकी नाम किस बेसिस पे आपने रिजेक्ट किए? जबकि हमने वो नाम चुन के दिए जो हम समझते थे कि नून लीग एक्सेप्ट कर जाएगी उनको, क्योंकि सुखेरा साहब इस वक्त कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, शहबाज शरीफ के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। उससे बाद नासिर खोसा का नाम दिया जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवाज शरीफ के रह चुके हैं, शहबाज शरीफ के चीफ सेक्रेटरी, यानी वो लोग जो इनको एक्सेप्टेबल है। हमने अपनी तरफ से न्यूट्रल अंपायर रखने की कोशिश की। तो किस बेसिस के ऊपर ये मोहसिन नकवी को आप लेके आए? क्या आप उसकी बैकग्राउंड का नहीं पता था, या शायद लगाया इसलिए था क्योंकि आपको पता था ये कौन है? क्या ये नहीं पता कि ये आदमी रिजीम चेंज जो हमारी गवर्नमेंट गिराई गई है उसमें इसने सबसे बड़ा रोल इसका था? एक तो ऊपर का रोल था ना एक्स आर्मी चीफ का, लेकिन इसका उसके बाद ये उन चंद लोगों में से था जो सबसे ज्यादा ये भागदौड़ की इसने हमारी हुकूमत गिराने के लिए। क्या ये आसिफ जरदारी के साथ सिंध हाउस जिधर पैसे चले थे ये वहां नहीं था? क्या आसिफ जरदारी इसको अपना बेटा नहीं कहता? क्या इसका जो चैनल है, लोगों को नहीं पता इसकी चैनल का किसके बार बार जो प्रोपेगेंडा हमारे अगेंस्ट कब से कर रहा है? और फिर सबसे बड़ी बात कि जो आज नैब के चेयरमैन हैं आफ्ताब सुल्तान, नैब के चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान ने इसी मोहसिन नकवी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की थी। ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे और उनकी रिकमेंडेशन पे इन्होंने 35 लाख रुपया नैब को वापस किया था। तो मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूं कि कोई और आपको नहीं मिला कि सिर्फ चुन के आप वो आदमी लेके आए हैं जो कि हमारा सबसे खिलाफ था? और उसने आते साथ ही किया क्या? ये जो अब फवाद चौधरी का हुआ है, 3 दफा, और मैं जज साहब को सलाम करता हूं, 3 दफा उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी को तलब किया अदालत में, और तीनों दफा नहीं उस अदालत में प्रेजेंट किया गया। तो क्या ये मोहसिन नकवी, ये इसकी पहली आते साथ ही इसने अपने कारनामे दिखा दिए। उसके बाद इसने जो इसने अपॉइंटमेंट्स किए हैं, क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है कि सारे वो पुलिस ऑफिसर जिन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया था 25 मई को, उन सारों को वापस ले आए? एडवोकेट जनरल ऑफिस के अंदर वो सारे लोग जो कि हमजा शरीफ के दौरान थे उनको वापस ले आए? क्या ये साफ और शफाफ इलेक्शन की तैयारी हो रही है? क्या इसको कहते हैं ए न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप? केयर टेकर सेटअप का तो मतलब ही यह था कि एक न्यूट्रल अंपायर आएगा। क्या ये न्यूट्रल अंपायर है? और अभी से ही पुलिस ने हरासा शुरू कर दिया है हमारे वर्कर्स के ऊपर। एक तो गिरफ्तारियां शुरू होगी और प्लान बन गया पकड़ने का। और ये जो फवाद चौधरी का हुआ है, तो ये अभी से ही पूरा प्री प्लान बना हुआ है। ये साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए मोहसिन नकवी नहीं आया, ये वो करने आया जो मैंने पहले भी कहा था, जो आसिफ जरदारी ने इलेक्शन करवाया अभी कराची के अंदर, कि वोट बैंक है नहीं पीपल्स पार्टी का और पीपल्स पार्टी जीत जाती है कराची से। तो ये इलेक्शन नहीं हो रहा, ये एक प्लान, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इसको रखा गया। तो मैं अपनी अदलिया और हम इंशाल्लाह ये केस लेके जा रहे हैं अपनी अदलिया के पास। तो मैं और पाकिस्तानी आपसे इंसाफ की तवक्को रख रहे हैं। हम ये भी चाहते हैं कि ये जो अब फवाद चौधरी से हो रहा है और ये जो आगे होने जा रहा है, मैं अभी आपको पेशन गोई करता हूं, क्योंकि इनको सबसे बड़ा जिस आवाज बंद करनी है वो इमरान खान की है, तो वो पूरा प्लान बना हुआ है इनका। मैं अभी पेशन गोई कर रहा हूं। हम अपनी अदलिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। ये तारीख वो होने लगी है, अगर यहां अगर हमारी अदलिया ना खड़ी हुई
تو یاد رکھیں آج تک جسٹس منیر کو کسی تاریخ نہیں بھول سکی. وہ بڑے قابل آدمی تھے, لیکن ایک جگہ جدھر انہوں نے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونا تھا وہ طاقتور کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اس ملک نے بھاری قیمت ادا کی ہے اس کی, اور اس کے بعد قیمت ادا کرتے گئے. اس وقت قوم آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے, موزز ججز, قوم آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ہمارے حقوق کی حفاظت کریں, ہماری جمہوریت کو بچائیں. یہ جو اب تباہی مچنے لگی ہے ہماری جمہوریت کے اوپر اور جو ہو رہا ہے اور جو رجیم چینج کے بعد ہوا ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں مشرف کے مارشل لاء میں اپوزیشن میں تھا. 8 دن مجھے جیل میں ڈالا, تب بھی میں نے کبھی اس طرح کا ظلم, فیشزم, اس طرح کی میں نے کبھی ایک سٹیٹ کو اپریس کرتے ہوئے میڈیا کے لوگوں کو, ہمارے ورکرز کو, میں نے کبھی ایسے نہیں دیکھا جو آج میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کے اندر. تو اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری عدلیہ نے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت نہیں کی. اگر کی ہوتی تو آج یہی وہی جو 25 مئی والے وہ آفیسرز جنہوں نے تشدد کیا تھا, 3 بجے رات کے لوگوں کے گھروں میں گھس کے انہوں نے لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں لے کے گئے تھے, ظلم کیا تھا, لوگوں کو امبیرس کیا تھا. آرٹیکل 14 کانسٹیٹیوشن کا ہماری ڈگنیٹی, ہماری عزت پروٹیکٹ کرتا ہے. انہوں نے سارے لوگوں کو نہ چادر اور چار دیواری کا سوچا, نہ قانون کا سوچا, ظلم کیا. وہ آج آفیسر پھر واپس آ گئے. ہمارے پاس سوائے عدلیہ کے جانے کا کون سا راستہ؟ دوسرا راستہ ہے سڑکوں پہ آ جائیں, دوسرا راستہ ہے ملک کو اور نقصان پہنچائیں جو یہ آگے پہنچا سکے ہیں. اس لیے میں اپنی عدلیہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں. اور پھر میں ذرا 2-3 اور چیزیں بتا دوں. جے آئی ٹی, اب جے آئی ٹی بنی تھی, میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے. پہلے تو 16 دن کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, نہ کوئی انویسٹیگیشن. پولیس FIR کاٹ کے دیکھ دیتی کہ صرف ایک شوٹر تھا اور دینی انتہا پسند نے اٹیک کیا تھا, جو میں پہلے سے ہی سپٹمبر اور اکتوبر میں نے کہہ دیا تھا کہ میرے اوپر واردات ہونے والی ہے اور نام لیں گے دینی انتہا پسند کا. پوری کانسپریسی بنی ہوئی مجھے قتل کرنے کی. میں پہلے کہہ بیٹھا تھا, مجھے پتا بھی تھا اس کے پیچھے کون ہے, اور میں نے ان کے جیسے ہی ہوا میں نے ان کے نام لیے. اپنی حکومت ہوتے ہوئے, پنجاب پولیس ہمارے نیچے ہوتے ہوئے میں اپنی FIR نہیں کٹوا سکا. اور مجھے پتا ہے میں کیوں نہیں کٹوا سکا, کیونکہ دوسری طرف طاقتور لوگ تھے. اور ہماری ملک کی تاریخ ہے کہ جب طاقتور کا کمزور سے مقابلہ ہوتا ہے تو انصاف نہیں ہوتا. تو لیکن جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے یہ ذرا سننے والی چیزیں ہیں. اور پھر کیسے اس جے آئی ٹی کو آپ آتے ساتھ ہی حکومت نے پہلی چیز کی ہے جے آئی ٹی بند کی ہے. یہ کس قانون کے تحت کی ہے؟ جے آئی ٹی تو پنجاب کی جے آئی ٹی تھی, فیڈرل گورنمنٹ تو جے آئی ٹی نہیں بنا سکتی. اور جے آئی ٹی کی فائنڈنگز, جو فائنڈنگز سامنے آئی ہیں ذرا یہ سن لیں, اس کی وجہ سے یہ بند کی گئی ہے. میں ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں ساری قوم کو کہ میرے اوپر جو حملہ ہوا تھا جب انہوں نے FIR کٹائی پولیس نے, میری نہیں کاٹی, انہوں نے کہا تھا ایک شوٹر ہے. ذرا آپ یہ سنیں, اب تک جے آئی ٹی نے جو عدالت میں جو رکھ چکی ہے, جو عدالت میں چیزیں رکھ چکی ہیں وہ ذرا سنیں. سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا جو کہ DPO گجرات تھا غضنفر حسین اور SSP ندیم حسین جو CTD لاہور تھا, دونوں پنجاب گورنمنٹ کے نیچے تھے. ان دونوں نے آڈیو اور یعنی ٹیپس کی, اس کی وہ جو شوٹر تھا اس لڑکے کی انہوں نے ٹیپس بنائی. اور جب اس کی ٹیپس بنائی تو جب جے آئی ٹی نے مانگا ان سے ان کا موبائل فون, اور جب جے آئی ٹی نے ان کو بلایا ان دونوں کو, انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم جے آئی ٹی میں نہیں آتے. کون تھا ان کے پیچھے جو اتنا طاقتور تھا اور جس کو خوف تھا کہ کہیں جے آئی ٹی میں سچ نہ نکلا ہے؟ ان کو روک دیا. پھر ذرا آگے چلیں. اس کے بعد جب جو سیکنڈ جو دوسری ویڈیو بن رہی تھی, وہ نوید جو شوٹر تھا اس کی CTD میں جب اس کی جو ویڈیو بن رہی تھی, اب ذرا یہ سنیں. رپورٹ لکھتی ہے جے آئی ٹی کے 4 سے 5 جو نامعلوم لوگ وہاں موجود تھے. وہ کون تھے؟
पुलिस CTD के अंदर उसकी बनाया जा रहा है उसका सेकंड वीडियो, और वो भी उसकी कौन सा कानून इजाजत देता है कि पुलिस वीडियोस बना के रिलीज करती रहे मीडिया को। लेकिन वहां जो सबसे ज्यादा चीज है 4 और 5, वो GIT कहती है नामालूम लोग वहां बैठे हुए थे। ये कौन थे? फिर एस्टैब्लिश हो जाता है 3 तरीकों से। आई विटनेसेस, जो गवाह देखते हैं वो शूटर को, 3, एक फोरेंसिक के जरिए, और एक फिर फोरेंसिक के जरिए यानी कि जो होल मिले थे उनकी गोलियों के, वो 3 जगह से मिले, और क्राइम सीन रिपोर्ट जो थी, इन सब ने साबित किया कि 3 शूटर थे। यानी जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी कि सिर्फ एक दीनी इंतहा पसंद ने कत्ल करने की कोशिश की, उसको सबको रद्द कर दिया। इसलिए ये आते साथ ही इन्होंने GIT बंद की, क्योंकि मैंने नाम तो एक शहबाज शरीफ को राना सनाउल्लाह का लिया हुआ है, और वही बैठे हुए हैं फेडरल गवर्नमेंट में, और उन्होंने आके उन्हीं के नीचे अब GIT बनेगी। इसलिए मैंने पहले दिन कहा था कि चीफ जस्टिस साहब, आपके नीचे अगर इंक्वायरी होगी तो शायद इंसाफ मिले। इनके होते हुए, और वो जो एजेंसी का ऑफिसर है डर्टी हैरी, मुझे कोई उम्मीद इंसाफ की नहीं थी। और वो आप जरा देखें कि जो उस GIT ने जो चीजें भी निकाली, उसके ऊपर भी जरा देखें कि उन्होंने किस तरह उसको बंद करने की कोशिश की। फिर यह साबित हो गया कि जो लड़का नवीद था वो कोई दीनी इंतहा पसंद नहीं था, और उसको ट्रेनिंग दी गई थी पिस्टल शूटिंग के अंदर। कोई पिस्टल शूटिंग ऐसे नहीं करता कि सीधी ऐसे रैपिड फायर करे, वो ट्रेन था। और जो 5वीं चीज सामने आई, 4 GIT मेंबर्स के ऊपर प्रेशर डाला गया। किसने डाला? और उन्होंने अपनी चेंज की रिपोर्ट, जो अदालत में जो थी रिपोर्ट, उसकी फाइंडिंग चेंज कर दी। और फिर क्या होता है, जो प्रोसिक्यूटर जनरल है, जो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करता है इन 4 लोगों के ऊपर, जो अपने चेंज करते हैं रिपोर्ट, ये 4 GIT मेंबर्स अपनी रिपोर्ट चेंज करते हैं, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। वो इनके ऊपर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कंडक्ट करता है, और वो कंफर्म करता है, प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कंफर्म करता है कि इन्होंने अपनी गलत टेस्टमनी बदली, 3 शूटर्स थे, और उसने रिकमेंड किया कि इनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जाएं, कि इंक्वायरी को सैबोटाज करने के लिए जो 4 GIT मेंबर्स ने जिन्होंने चेंज किया है। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आते साथ ही पंजाब गवर्नमेंट जब से ये आया है, इन्होंने सबसे पहले क्यों इन्होंने स्टडी कर लेते, देख तो लेते कि GIT रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग्स है। बड़ी तफसील में उन्होंने फाइंडिंग्स दी हुई हैं। आते साथ ही उसको क्यों बंद किया? और फिर जो सबसे ज्यादा काम कर रहा था, पहले तो ये 4 भगा दिए, जो सबसे ज्यादा काम कर रहा था, मैं उसका नाम देता हूं, वो बड़ा मुजाहिद, इस तरह भी माशाल्लाह ऐसे लोग थे। उन्होंने आते साथ ही ये जो मोहसिन नकवी ने और क्या काम किया कि इसने जो लड़का जो सबसे ज्यादा काम कर रहा था, उसका मैं नाम इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि सईद अनवर शाह, ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था जिसने खड़ा हुआ और जिसने अदालत के अंदर चलान दिया। इन्होंने आते साथ ही उसको सस्पेंड कर दिया। तो मैं इससे क्या मुझे नजर आता है, इससे मुझे नजर आता है कि अगर किसी को भी शक भी था कि इसके पीछे ताकतवर लोग थे जिन्होंने ये सारा प्लान किया है, वो शक सारों के दूर हो जाने चाहिए। ये प्लान थी कॉन्स्पिरेसी, और ये लोग, ये जो ऊपर बैठे हुए हैं शहबाज शरीफ और वो जो दूसरा है राना सनाउल्लाह, वो बिल्कुल इसके अंदर मुलव्विस थे। क्योंकि अगर वो मुलव्विस नहीं थे, उनको किस चीज का डर था? क्यों वो ये बार बार JIT को सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं? और कर दिया, क्यों नहीं चलने दिया JIT को? बाद में रिपोर्ट्स चैलेंज हो सकती हैं, उसके ऊपर केस तो आगे चलता है, लेकिन क्यों इन्होंने किया? क्योंकि हमारे मुल्क की तारीख है। लियाकत अली खान, किसने उनको कत्ल किया, अभी तक कभी नहीं पता चला। बेनजीर भुट्टो, कोई पता नहीं, एकदम उसकी जो सीन था जिधर वो बेचारी को शहीद किया गया,
وہ سارا ایک دم کلیئر کر دیا. کس کے انسٹرکشن پہ کیا گیا کوئی کبھی نہیں پتا چلتا. اس لیے یہ جو پورا کور اپ ہو رہا ہے یہ بھی کیونکہ طاقتور لوگ انوالوڈ ہیں, اس لیے کوئی پوری کوشش ہوگی اس کو کور اپ کرنے کے لیے. میں آگے اب چلتا ہوں. جب جو آئین ہے ہمارا, اور آئین بڑا کلیئر ہے, آئین کا آرٹیکل 105 یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی ایک اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے, جیسی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو گورنر 48 گھنٹے کے اندر وہ ایک ڈیٹ دیتا ہے الیکشن کی. یہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے 105 آرٹیکل 105 میں لکھا ہوا. نہ کے پی کے گورنر نے ابھی تک ڈیٹ دی ہے, نہ پنجاب کے گورنر نے ڈیٹ دی ہے. سوال یہ کیوں نہیں دی؟ ہم نے اپنی گورنمنٹ کیوں گرائی؟ کبھی سوچا کہ کوئی اپنی گورنمنٹ خود چھوڑ دیتا ہے, ڈیزالو کر دیتا ہے؟ کبھی اس ملک کی تاریخ میں ہوا ہے؟ 60% پاکستان جس کے اوپر ہماری گورنمنٹ ہو, ہم خود ہی کہیں کہ جی ٹھیک ہے یہاں ہم اسمبلیز ڈیزالو کرتے ہیں. میں نے نیشنل اسمبلی بھی اپریل کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے میں نے وہ بھی کہا تھا کہ میں ڈیزالو کرتا ہوں, الیکشن کروا دیں. تو یہ اس لیے کرتے ہیں, ہم نے اس لیے فیصلہ کیا کہ جب ایک ملک کے اندر سیاسی طور پہ استحکام نہیں ہوتا تو معیشت کے اوپر ڈائریکٹ اس کا امپیکٹ جاتا ہے. ہم نے یہ اس لیے اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کی کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے, ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. جس طرح میں پہلے کہہ بیٹھا ہوں کہ کسی طبقے سے پوچھ لیں آج پاکستان میں کہ معیشت کا کیا حال ہے, وہ سارے آپ کو یہ کی جواب دیں گے برے حالات ہیں, گر رہا ہے نیچے. تو ہم نے اس کو اس لیے اپنی گورنمنٹس کی قربانی دی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس ملک کو اٹھانا ہے واپس تو سب سے پہلے صاف اور شفاف الیکشنز کی ضرورت ہے. صاف اور شفاف الیکشنز کا مطلب پولیٹیکل سٹیبلٹی. جب لوگوں کو ایک اعتماد ہوگا, بزنس کمیونٹی کو جو باہر بیٹھی ہے جو اندر بیٹھی ہے کہ اب 5 سال کے لیے حکومت آ گئی اور پبلک مینڈیٹ کے ساتھ جو بڑے فیصلے کر سکتی ہے, جو ضرورت ہے آج پاکستان کو نکالنے کی اس دلدل میں سے, تو تب ہی ملک اٹھ سکتا ہے. ان کے اوپر تو نہ باہر نہ کسی کو اندر اعتماد رہ گیا. تو یہ تو جتنی دیر چلتی رہے گی لوگوں کی تو تباہی ہے اس کے اندر. تو اس لیے ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کی تھی. ہمارا سوچ یہ تھی کہ اس کے بعد الیکشنز کی طرف ہم جائیں گے, اور اس لیے قربانی دی تھی. ابھی تک لگ یہ رہا ہے, اور یہ جو موسم نقوی کو لے کے آئے ہیں, اب یہ واضح ہو گیا کہ ان کا کوئی موڈ الیکشن کروانے کا نہیں ہے. میں پھر اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ اب ذمہ داری آپ کی ہے. آئین کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. جیسے ہی گورنمنٹ ڈیزالو ہوتی ہے, آرٹیکل 105 105 واضح طریقے سے کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کروانے. اب ذمہ داری آپ کی ہے, کیونکہ آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی طرف کہ کیا یہ آپ کریں گے یا نہیں کریں گے. کیونکہ میں پھر سے کہتا ہوں کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا ملک وہ نہیں بن سکا جو بننا چاہیے تھا, اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کبھی بھی رول آف لا نہیں ہوا, یا طاقتور ہمیشہ قانون سے اوپر ہے. आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन.